सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को ईमान की और सेहत की बेहतरीन हालत में रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सेशन को मेरे और आपके लिए नफ़ामंद बनाए, इसको इल्म नाफ़े बनाए। अल्लाह करे कि हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जितना ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को जानते जाएं, उतना ज़्यादा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफा हो, उतना ज़्यादा मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना शुरू कर दें। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शे पा को जो है वो मैं और आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं और आप फॉलो करें, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। उसकी खूबसूरती से मैं और आप भी अपने किरदारों को जो है वो खूबसूरत बनाने वाले हों। हमने लास्ट क्लास में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हमने देखा था कि हमसे पहले जो लोग थे, जो सल्फ थे, जो नेक लोग हमसे पहले गुजर चुके हैं, वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कितनी अहमियत दिया करते थे। वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जब बयान किया करते थे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल को जब बताया करते थे, तो यानी उनका एटीट्यूड उसके हवाले से क्या हुआ करता था, उसमें उनका अदब का जो है वो क्या मामला हुआ करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको भी तौफीक दे कि मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी शख्सियत को मैं और आप पढ़ रहे हैं कि जो अ, यानी तमाम इंसानों में अफजलुल बशर हैं, द ग्रेटेस्ट मैन हु एवर लिव्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो हम उनकी जिंदगी पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे कि मैं और आप भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या की जिंदगी का जब मुताला करें, तो उसमें अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो उनके साथ अदब के साथ जो है वो मैं और आप उसका इजहार करें। कि मैं और आप कोशिश करें कि मैं और आप अगर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में बैठें, तो कसरत से इस दौरान मैं और आप प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद व सलाम भेजें कि ये उनसे मोहब्बत का इजहार है। मैं और आप कोशिश ये करें कि मैं और आप जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में बैठें, तो मैं और आप वुजू कर कर बैठें। ये प्रिपरेशन जो होती है, जो मैं और आप करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो ये इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ यानी इम्पोर्टेंस पैदा करती है कि आप जिस महफिल में हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट महफिल है, जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा है वो कितनी अहम शख्सियत है। हमने लास्ट क्लास में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमने देखा था कि पहली जो वही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी, उसके बाद वही जो है वो कुछ अरसे के लिए रुक गई थी। वही का सिलसिला कुछ अरसे के लिए रुक गया था, और इसको हम अरबी में कहते हैं फतरतुल वही, वही का रुक जाना। ये वही का रुकना कितने दिन हुआ, कितने दिन के लिए हुआ? कुछ उल्मा के मुताबिक ये दौरानिया 2, 2.5 या 3 साल रहा। जिसको अक्सर स्कॉलर्स ने जो है वो रिफ्यूट किया है। वो कहते हैं कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ और स्कॉलर्स ने इस दौरानियों को जो बताया कि ये 40 दिन का था, या बाज ने 15 दिन बताया, बाज ने 12 दिन बताया। कम से कम जो मुद्दत बताई गई है वो 10 दिनों की जो है वो बताई गई है। तो अक्सर उल्मा के नजदीक ये मुद्दत चंद दिन रही या महीने से कुछ ज्यादा। वही का सिलसिला
پہلی وحی اقرا کے بعد جو ہے جو سورہ الگ کی شروع کی 5 آیات جو ہیں اس کا نزول ہوا، اس کے بعد جو وحی کا سلسلہ رک گیا، پاز کیا گیا، ایسا اللہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے، اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری وحی کے لیے تیار کیا جائے، to make him recover and recollect energies so that he would long for its return۔ اور ایسا ہی ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں چکر لگاتے ہیں اور غار حرا تشریف لے جاتے ہیں، اس امید پر کہ جبرائیل علیہ السلام سے جو ہے وہ کسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انتظار کی کیفیت ہے، اس کو محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب نے اپنی کتاب محمد ارمینی میں بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو پکچر رائز کیا ہے، اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی، وہ کہتے ہیں کہ اب فرشتے کا انتظار تھا، اسی فرشتے کا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، جسے ورقہ نے ناموس موسیٰ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام نہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہ ہوئی۔ دل میں پھر ایک طوفان اٹھا، جبرائیل نے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ جبرائیل علیہ السلام پھر کوئی پیغام کیوں نہ لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، دمکتا ہوا چہرہ بجھ گیا اور ہنستا ہوا دل رونے لگا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بہت فکر مند ہوئیں اور غم میں گھلنے لگیں، لیکن ضبط سے کام لیا اور دل کا غم چہرے پر نہ آنے دیا۔ جہاں تک ہو سکا تسلی دی اور جس طرح ہو سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار حرا جانے لگے، دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے۔ غم سے سینہ جل رہا تھا، ایک آگ تھی جو اندر سلگ رہی تھی، ایک شعلہ تھا جو دہک رہا تھا۔ کبھی بے خود ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹیوں میں پھرنے لگتے اور کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور چاہتے کہ کود کر جان دے دیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ مچ اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد پھر وہی کیفیت ہوتی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر چڑھ جاتے کہ کود کر جان دے دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سامنے آتے اور اسی طرح اطمینان دلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، روح میں کتنی چبن تھی، ذہن پر کتنا بوجھ تھا، وحی کا رک جانا کتنا بڑا عذاب تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وحی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بڑے بڑے غم اور تکلیفیں آئیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، بچپن ہی میں والدہ اور پھر شفیق دادا کی جدائی کے غم سے گزرے۔ لیٹر آن ہم دیکھتے ہیں دعوت کے راستے میں طرح طرح کی مخالفتیں اور صعوبتیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی۔ شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب کی وفات کے صدمے سے گزرے۔ طائف اور احد کے واقعات ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے تکلیف دہ تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں کا ہم جانتے ہیں کہ بچپن میں ہی ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جب بچے جو ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ آپ کے دل کو بہلاتی ہیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غم بھی دیکھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو قبر میں اتارا، اور جوان اولاد کی جدائی کا غم
ہم جانتے ہیں کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، انسان کو جو ہے وہ انسان کی کمر توڑ دیتا ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے جو ہیں وہ غموں سے گزرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور غم جس طرح ہمیں اس موقع پر نظر آتا ہے نا، وہ سب سے جدا ہے، وہ سب سے منفرد ہے. اس میں جو شدت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات موت کو زندگی پر ترجیح دینے لگتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلی وحی کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب سے جو ہے وہ تعلق قائم ہوا تھا. وہ رب جس نے بنایا، جو مالک ہے، جو ہر دم خیال رکھنے والا ہے، اس کا تعارف، اس کی پہچان حاصل ہوئی تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کیفیت کو شاید ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہو جو پیدائش کے موقع پر اپنے والدین سے، اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہو، اور پھر طویل عرصے بعد ان سے رابطہ قائم ہو جائے، ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائے، کوئی امید قائم ہو جائے کہ اب ان سے جو ہے وہ یعنی رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور پھر اچانک کیا ہو کہ وہ تعلق جو ہے وہ کٹ جائے، تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ ڈوب رہا ہو اور ڈوبتے ہوئے اس کو کوئی ہاتھ تھما دے. اگر ایسے موقع پر وہ ہاتھ چھوٹ جائے تو انسان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے قیمتی تعلق کیا ہے؟ وہ رب سے تعلق ہے نا. یہ تعلق اللہ رب العالمین قرآن میں ایک بہت خوبصورت لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، سہارا. جو اس کو تھام لیتا ہے، عروۃ الوثقی کو تھام لیتا ہے، پھر زندگی میں انسان کی بڑے سے بڑے غم آئیں اور بڑی سی بڑی مصیبتیں انسان کو درپیش ہوں، انسان کا دل غمگین ضرور ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں، ہے نا، لیکن انسان کی زبان پر جو ہے وہ شکوہ نہیں آتا، ایسے الفاظ انسان ادا نہیں کرتا جو محبوب رب کو ناراض کرنے والے ہوں. انسان پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا میں جب راضی ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ سے یہ قیمتی تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے، پھر انسان اس کے فیصلوں کے آگے سر جھکا دیتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت جو ہے وہ، جو اللہ رب العالمین سے جو کنیکشن ڈیولپ ہوا تھا، اس کنیکشن کے اندر کیونکہ ایک پوز آ گیا تھا اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کنیکشن جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی. وحی کا دوبارہ آغاز کیسے ہوا، اس کے بارے میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو ہیں وہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر اور آسمانی خبر کا ناقل ہے. اور اس طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں وہ واقعہ بتایا ہے کہ جب وحی کی بندش ہوئی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا حال بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. جالسن علی کرسی بین السماء والارض.
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरुइब्तु मिन्हु फरजातु, तो उसका डर, उसका रोब जो है वो मेरे दिल में बैठ गया और मैं लौटा घर की तरफ। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फकुलतु, फिर मैंने कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, कि मुझे लिहाफ उड़ा दो। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें पता चलता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का की वादियों के अंदर जो है वो, इस हदीस से हमें पता चलता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादियों में वॉन्डर अराउंड कर रहे थे। जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनको एक आवाज आई, और जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठा कर देखा, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको देखा? जिब्रील अलैहिस्सलाम को। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस मौके पर उनके फुल एंजेलिक फॉर्म के अंदर देखा, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसी जो है वो उसकी वजह से जो है वो हैबत तारी हुई कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खौफ की हालत में जो है वो, हालांकि हम जानते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जो है ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग वही प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन उस वक्त जो है वो जिब्रील सलाम को देखकर ऐसा उनके ऊपर रोब तारी होता है, ऐसी उनके दिल में जो है वो डर पैदा होता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी महबूब ज़ौजा जो है हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ दौड़ते हैं, अपने घर की तरफ जो है वो रुख करते हैं। और हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो दूसरी वही जो है उसका नुज़ूल होता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम, हमें इससे पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जो है वो उनके घर तशरीफ लाते हैं, और दूसरी वही जो है सूरह मुद्दस्सिर जो है उसकी जो इब्तदाई 7 जो वर्सेस हैं वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो रिवील करते हैं। ये जो दूसरी वही है, इसको मैं और आप देखते हैं कि इसके अल्फाज हम देखते हैं कि प्यारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दूसरी वही के मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस अंदाज में खिताब फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुदस्सिर, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, कुम फअंजिर, उठो और खबरदार करो, व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो, व तियाबका फताहिर, और अपने कपड़े पाक रखो, व रुजसा फहजुर, और गंदगी से दूर रहो, वला तमनुन तस्तक्तिर, और एहसान न करो ज्यादा हासिल करने के लिए, वली रब्बी का फसबिर, और अपने रब की खातिर सबर करो। ये वो आयात हैं जिसके जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना दूसरा मैसेज जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो भिजवाया जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। और हम मुख्तसरन देखते हैं कि ये पैगाम जो है वो, इसमें क्या चीज़ थी, क्या मैसेज जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। हम सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं, एक स्ट्राइकिंग सी चीज़ देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो मुखातिब फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल मुदत्तिर, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले। जैसा कि अभी हमने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पहुंचकर जो है वो घर वालों को कहा कि जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे उड़ा दो, मुझे मुझे उड़ा दो। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ब्लैंकेट जो है वो उड़ा दिया गया। और ये जो ब्लैंकेट का ओढ़ना जो है, ये क्या चीज है? ये इंसान को एक तहफ्फुज का जो है वो एहसास दिलाता है। ये इंसान को जो ओढ़ लपेटना जो है, ये कंफर्ट का, आरामदेह जिंदगी का, मोहब्बतों की गर्मी का जो है वो तस्वुर दिलाता है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी होते हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि एक जो है वो खूबसूरत सा जो है वो बेबी कंफर्ट ब्लैंकेट लेकर जो है वो बाज़ घूमते हैं, या वो अपने बिस्तर में जब सो रहे होते हैं तो वो अपने साथ एक ब्लैंकेट जो है वो उसको पकड़ कर जो है वो सो रहे होते हैं, क्योंकि इससे उनको जो है वो एक तहफ्फुज का, एक जो है वो कंफर्ट का जो एहसास होता है।
تو اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، کم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. یعنی کہ اب تمہارے وہ دور گزر گیا، وہ وقت چلا گیا جب آپ جو ہے وہ لمبی تان کر جو ہے وہ سویا کرتے ہیں، جب آپ جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں. اب کیا ہے؟ اب جو ہے وہ مجاہدے کا وقت ہے. اب جو ہے وہ آپ نے اٹھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو جو ہے وہ خبردار کرنا ہے. اور آپ نے کیا پیغام ان کو پہنچانا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. یعنی اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ جو پہلا کام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ کریں، وہ کیا ہے؟ کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں. اللہ کو جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ان کو ثابت کریں. اور یہ زبان سے بھی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ کلمہ اللہ اکبر جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی گئی ہے. اذان کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے. نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے. جانور کے گلے پر جب چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے. اور نعرہ تکبیر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو سب سے زیادہ نمایاں سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی تکبیر ہے. کیونکہ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام ہی اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا. اور اللہ کو ہم نے بڑا ثابت کرنا ہے ہر جگہ، نہ صرف یہ کہ یعنی مسجد کے اندر، بلکہ یہ کہ میرج ہال میں بھی، اور یعنی دنیا کے ایک ایک گوشے کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی کو جو ہے وہ قائم کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو جو ہے وہ نافذ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ بہت ہی یہ خوبصورت الفاظ ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اور اپنے کپڑے پاک رکھو. اس کے اندر یعنی ایک ایکسٹرنل یعنی فیکٹر بھی کہا، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ گندگی سے پاک رکھیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں. اور اس کے اندر ایک انٹرنل فیکٹر بھی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گندگی سے پاک رکھیں، اپنے ذہن کو جو ہے وہ غلط خیالات سے جو ہے وہ پاک رکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے دور رہو، یعنی بتوں کی گندگی سے دور رہو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا ان آیات کے اندر کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے سیلف لیس ہو کر جو ہے وہ کام کرنا ہے. آپ نے کسی سے ریٹرن کی امید نہیں رکھنی سوائے اللہ رب العالمین کے. آپ نے اپنی نیت کو، اپنے عمل کو کس کے لیے خالص کرنا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور اسی سے ریوارڈ کی جو ہے وہ آپ نے امید رکھنی ہے. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. ان آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اس آخری یہ جو میسج دیا گیا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر مشکل مرحلے بھی آئیں گے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی زندگی کے اندر اب صبر کے لیے بھی جو ہے وہ سٹیجز آئیں گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد، اس وحی کے نزول کے بعد، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور this is how رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم lived for the rest of his life for the next 23 years. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہے اقرا جو ہے اس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نبی بنایا گیا. اور جو دوسری وحی ہے سورہ مدثر کی جو آیات ہیں کم فانذر سے رسالت کے درجے پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا. اس سے ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ نبی اور رسول کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے.
کہ میں نے آپ سے کہا کہ پہلی وہی جو ہے جو سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھی اس کے ذریعے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور سورہ مدثر کی آیات کے ذریعے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا۔ اس حوالے سے اسکالرس کے بہت سارے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں۔ میں ایک اوپینین آپ کے سامنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا رکھتی ہوں جو دل کو بہت لگتا ہے، کہ وہ فرماتے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہے نبا ینبعو سے، اور جس کا مطلب ہے ٹو انفارم، بتانا، خبردار کرنا۔ تو نبی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کرتا ہے، اور نبی جو ہے وہ ایک ایسا یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا یعنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے جو پہلے سے ہی یعنی انبیاء کو مانتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ ان کی جو عقائد میں غلطیاں ہو گئی ہوتی ہیں، جو وہ غلط راستے سے ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو واپس صحیح راستے کی طرف لانے کے لیے جو ہے وہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو رسول ہیں، اور جو رسول کا لفظ ہے یہ ارسلہ یرسلو سے آیا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے بھیجنا، یعنی ڈیلیگیٹ، ریپریزنٹیٹیو، ایمبیسڈر۔ اور جو رسول ہوتے ہیں وہ بھیجے جاتے ہیں ایسی لوگوں کی طرف، ایسی قوموں کی طرف جو کہ توحید کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، جو کہ جو ہے وہ انبیاء کو ریجیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے رسول تھے، اور وہ بھی ایک نان بلیورز کی طرف بھیجے گئے تھے مصر کے اندر۔ اسی طرح سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے جہاد کیا اور جو ہے وہ اسٹیبلشڈ کنگڈم، سو وہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ اور اس کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل نبی اور رسول کے فرق کے حوالے سے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں کزنز تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو ان کی جو قوم تھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنرلی کیا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں، بٹ دس از ناٹ اے رول، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اچھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے اس پہ بات کی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ جو رک گیا۔ ایسا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا رکنا جو ہے وہ 2 بار ہوا، اور ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ رکا تو اس کے بعد جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات جو ہیں اس کا نزول ہوا، اور دوسری دفعہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ وحی کا سلسلہ رکا تو اس کے بعد جو ہے، اور یہ تقریباً مکہ کے ابتدائی دور میں ہوا، تقریباً اس وقت جو ہے وہ 10 صورتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے 10 صورتوں کے نزول کے بعد وہی جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ٹیمپرری جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ پاز آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ دوحہ کی جو آیات ہیں اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نزول فرمایا۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسری دفعہ جو ہے وہ وہی جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہوا، تو اس دوران آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ اندیشہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطمینان دلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ سے آپ کا رب جو ہے وہ ناراض نہیں ہوا، اور اس میں جو ہے وہ ایک مصلحت ہے
یہ جو وحی کا سلسلہ رکا ہے کہ اگر وحی کی تیز روشنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر پڑتی رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب جو ہیں اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون مل جائے۔ یہ جو وحی کا سلسلہ دوسری بار رکا، اس دوران جو ہے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کے حوالے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان کا رویہ کیسا تھا۔ اس کے بارے میں ام جمیل جو کہ ابو لہب کی جو ہے وہ بیوی تھی، اس کے حوالے سے آتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی اور جس کا گھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے جڑا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب دوسری دفعہ یہ وحی کا سلسلہ رکا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے محمد، میرا خیال ہے کہ تمہاری شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی اس دوران جب وحی کا سلسلہ رکا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز اپسیٹ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، مجھے ناراض تو نہیں یعنی میں نے کر دیا۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ جو ہے وہ آپ سوچیں، آپ تصور کریں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہوں گی مخالفین کی طرف سے، کفار کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوا کرتی ہوگی۔ اس دوسری دفعہ جب وحی کا سلسلہ رکا، اس حوالے سے ایک اور بہت خوبصورت حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دوسری دفعہ وحی کا سلسلہ رکا تو وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ انکوائر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دوست جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آنے میں دیر کرتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ سورہ دوحہ کی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی یعنی واقعہ ہے، اور دو خواتین جو ہیں وہ اس دوران یعنی جو پوز ہوا ہے اس کو دو ڈفرنٹ انداز میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی ہیں۔ اور حضرت خدیجہ کا اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام کے لیے صاحبہ کے جو الفاظ ہیں، آپ کے ساتھی، آپ کے صاحب، وہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا اس وقت تک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خوبصورت اور ایک قریبی تعلق جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس حوالے سے ہم وحی کی اقسام جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وحی کا مطلب کیا ہے۔ وحی کا مطلب ہے خفیہ اشارہ، اشارہ شریعہ، تیز رفتار سائن، سگنل اینڈ انسپریشن۔ یہ اشارے کے معنی میں، سگنل کے معنی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ مریم میں زکریا علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ وہ صبح و شام تسبیح کرو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وسوسے کے معنی میں بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ شیطان کی طرف سے دل میں جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ ڈالنے کے حوالے سے۔ اور سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ شریعت میں اللہ کے کلمے کو وحی کہا جاتا ہے۔
یہ قرآن میں ہنی بی کے حوالے سے بھی آیا ہے، شہد کی مکھی کے حوالے سے بھی سورہ نحل میں آیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، کہ اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے جو بی ہاؤسز ہیں، شہد کی جو چھتے ہیں، وہ کس طرح بنائے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں یہ ودیت کر دی کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ شہد بنائے۔ جب وہی اللہ کی طرف سے انسانوں کی جانب ہوتی ہے تو اٹس اے ڈائریکٹ کمیونیکیشن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اس حوالے سے ہم سورہ شورى کی آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ وہی کی اقسام کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہوئے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہی کی جو ہے وہ 7 اقسام ہے۔ اس میں سے پہلی قسم کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سچا خواب ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی تھی۔ پہلی وحی کے نزول سے پہلے 6 مہینے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے خواب جو ہے وہ دیکھنے لگے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسا ہوا، اور قرآن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب 6 ہجری کے اندر، یعنی جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لیٹر آن مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور 6 ہجری میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو اپنے صحابہ کو لے کر اس خواب کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ جو ہے، اس کا جو ہے وہ واقعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، ان کا خواب کا ہم ذکر دیکھتے ہیں قرآن کے اندر، کہ انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کرنے کا جو اشارہ جو خواب میں دیکھا تھا۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ سچے خواب جو ہیں یہ لوسٹ فارم آف ریویلیشن ہے، اور سچے خواب جو ہیں وہ غیر انبیاء کو بھی آتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، یہ رکا نہیں ہے۔ دوسری وحی کی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دے، اور یہ جو فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ، اور اس قسم کو جو ہے وہ الہام کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں ان روح القدس نفث فی روحی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا یحملنکم استبطاء رزق الا ان تطلبوه بمعصیت اللہ فانما عند اللہ لا ینال الا بطاعتی۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا، لیکن یہ جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کیفیت کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور ہم اس کی ایک جو ہے اگزامپل ہم قرآن میں دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے۔
सूरत कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इशारा किया कि उसको दूध पिला। तो ये जो वही की दूसरी किस्म है, ये नॉन प्रॉफिट्स को भी हो सकती है, लेकिन स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये दूसरी किस्म है, इल्हाम की जो कैफियत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खास एक्सट्रीमली जो राइचियस पीपल हैं चूज करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तरफ जो है ये वही करते हैं। फिर वही की एक तीसरी जो तरीका है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, एक तीसरा जो उसके टाइप है वो ये है कि फरिश्ता जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आदमी की शक्ल इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करता, फिर जो कुछ वो कहता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर लेते। इस सूरत में हम देखते हैं कि कभी कभी सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन भी फरिश्ते को देखते थे। ये जो तीसरी कैफियत है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी आपके सामने रखा कि यानी जिब्रील अलैहि सलाम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते एक इंसानी शक्ल में। अच्छा, फरिश्ते का इंसानी शक्ल में आना ये हम देखते हैं कि यानी अंबिया के अलावा भी ऐसा हुआ है, और इसकी हम अहादीस में हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि एक शख्स जो है एक फरिश्ता जो है वो इंसानी शक्ल में जो है वो कुछ लोगों के पास आता है, और उनमें से एक जो है वो अंधा होता है, एक जो होता है उसके बाल नहीं होते, एक शायद लंगड़ा होता है। तो ये भी जो यानी कैफियत है वही की या फरिश्ते का जो है वो आना जो है ये गैर अंबिया के पास भी होता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अलैहि सलाम आते थे इंसानी शक्ल में, तो सहाबा कराम ने भी ऐसा हुआ कि कभी कभी उसको विटनेस किया। और इस हवाले से खास तौर पे हमें मदीना के अंदर हमें यानी मक्का के अंदर हमें नहीं पता चलता कि ऐसा हुआ कि जिब्रील सलाम जो है वो इंसानी शक्ल में आए हों और सहाबा कराम ने उनको देखा हो। लेकिन मदीना के अंदर जो है वो हमें इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील सलाम इंसानी शक्ल में आए। अक्सर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो एक सहाबी, एक अंसारी सहाबी, जो कि तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हैंडसम जो है वो शुमार किए जाते थे, दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। और इस हवाले से हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आता है कि उन्होंने एक बार देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दहिया कल्बी से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लेटर ऑन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हजरत के दाहिया कल्बी जो है वो आपके पास क्यों आए थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लैरिफाई किया हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कि ये दाहिया कल्बी नहीं थे बल्कि ये जिब्रील अलैहि सलाम थे। फिर जिब्रील अलैहि सलाम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दहिया कल्बी की शक्ल के अलावा भी हम देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में आते थे। और इसकी एग्जाम्पल हमें हदीस जिब्रील के नाम से जो एक हदीस बहुत मशहूर है जो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नरेट की है, उस हदीस से हमें पता चलता है कि जिसमें उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमने देखा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बहुत खूबसूरत शख्स आता है, और बहुत ही सफ़ेद लिबास में आता है वो, और उसके बाल बिल्कुल जो है वो ब्लैक होते हैं, उसके कपड़ों के ऊपर जो है वो सफ़र की कोई इलामात नज़र नहीं आती। कि उस जमाने में जो ट्रैवलर्स होते थे, जाहिर सी बात है लंबा एक सफर कर कर आते हैं तो लोगों के कपड़े बाल बलजगे हो जाते हैं। तो ऐसी कोई कैफियत नहीं थी और हम उस शख्स को पहचानते नहीं थे, यानी ही वॉजंट समबडी जो कि मदीना में से हो। तो कोई ट्रैवलर आया है जिसको हम नहीं पहचानते, जो स्ट्रेंजर है, लेकिन उसकी हुलिये से ऐसा नहीं लगता कि वो ट्रैवलर है। और वो आते हैं और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने वो बैठ जाते हैं, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नीज है वो उनकी नीज से जो है वो टच होते हैं, और वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो डिफरेंट सवालात करते हैं जो कि हदीस जिब्रील के सूरत में हमारे सामने मौजूद है। तो इस तरह भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील सलाम आया करते थे। फिर एक और जो फॉर्म है जिसमें जिब्रील सलाम जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। ये एक सबसे सख्त सूरत थी
جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام اس صورت میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ایک گھنٹی کی جو ہے وہ آواز سنائی دیتی تھی، جیسے گھنٹی کے ٹنٹنانے کی آواز ہوتی ہے، ایسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز جو ہے وہ آیا کرتی تھی۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس یعنی نظر نہیں آتے تھے، گھنٹی کی آواز آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے۔ اور اس صورت میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ٹرانس کی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیفیت، اس کیفیت میں جو ہے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھکا لیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں اس موقع پر جو ہے وہ بند کر لیا کرتے تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ارد گرد کی دنیا سے جو ہے وہ بے خبر ہو جایا کرتے تھے۔ اس حالت کو جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بتاتی ہیں، بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص حارث بن ہشام نامی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے، یعنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ یہ وحی کی ہم نے چوتھی جو ہے وہ حالت دیکھی، اور اس حالت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم ایک اور ہمیں حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب سورۃ المائدہ جو ہے وہ نازل ہوئی، تو اس موقع پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور اونٹنی یعنی ایک ایسا جانور ہے کہ جو یوزولی یعنی 200 kg تک جو ہے وہ وزن جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے، لیکن جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، تو اونٹنی اس کے بوجھ سے اس قدر جھک گئی کہ وہ بیٹھ گئی۔ اور یہی ایک کیفیت ہے جس کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک بار اس طرح جو ہے وہ وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے، ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وحی لکھا کرتے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو ہے وہ ان کی ران پر تھی، اور وحی کا نزول ہوا۔ یہی چوتھی قسم کا کہ جب گھنٹی کی بیل کی جیسی آواز آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران جو میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میری ران جو ہے وہ کچل جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانچویں جو صورت ہے جس میں جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ فرشتہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اصلی اور پیدائشی شکل میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے، اور اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وحی کرتے تھے۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس کا 2 دفعہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 دفعہ ایسی کیفیت ہوئی، 2 دفعہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی فل اینجلک فارم میں دیکھا۔ اس کا ذکر ہم سورہ نجم میں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم نے پیچھے ابھی پڑھا ہم نے کہ سورہ مدثر جو ہیں اس کے نزول سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی فل اینجلک فارم میں دیکھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک تھرون پہ، ایک کرسی کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور دوسری دفعہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہ ان کی فل اینجلک فارم میں دیکھا۔
اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیونکہ ہیبت طاری ہو گئی تھی، ایک ڈر پیدا ہوا تھا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فلی ڈسکرائب نہیں کیا کہ اینجل جبرائیل کو کی جو اینجلک فارم تھی اس کی کیا کیفیت تھی، لیکن دوسری مرتبہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیفیت کو ڈسکرائب کیا اور بتایا کہ ان کے وَلَهُ سِتُّ مِئَةَ جناح، ان کے 600 پر تھے، ان میں سے ہر پر نے افق کو پر کر رکھا تھا، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کی چیزیں، موتی اور یاقوت، جیمز جو ہیں، روبیز اور یعنی یاقوت جو ہیں، وہ ان کے جو ہیں پرلز جو ہیں وہ ان کے ونگ سے جو ہیں وہ گر رہے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی پروں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک پر جو ہے یعنی جب وہ سپریڈ ہوا ہوتا ہے تو وہ مشرق سے مغرب تک جتنی چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ کور کیا ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جو چھٹی کیفیت بیان فرماتے ہیں وہی کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹلی وداؤٹ یعنی این اینجل پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ القا کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر تھے۔ جو ساتویں اور لاسٹ جو وحی کی قسم ہے، یہ سب سے ہائیسٹ فارم ہے وحی کی، جس میں فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالی وداؤٹ حجاب براہ سوری اللہ رب العالمین حجاب میں رہ کر جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ گفتگو فرمائی، اسی لیے وہ کلیم اللہ ہے کہ جن سے اللہ رب العالمین نے ایسے گفتگو فرمائی جیسے دو انسان جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے حجاب کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اس دنیا میں، اس زمین پر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے ان کو سب سے ہائیسٹ آنر دیا، اور اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، اور جبریل علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ جو ہے وہ یا محمد آپ اس سے آگے جو ہے وہ تشریف لے کے جائیں، اس سے آگے جو ہے وہ مجھے جانے کی جو اجازت نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قلم کے چلنے کی جو ہے وہ آواز سنی، تو یہ وہ موقع ہے جب حجاب کے پیچھے سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو فرمائی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہائی جو ہے وہ آنر جو ہے وہ عطا کیا کہ there was a direct communication between Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and there was just a hijab between the two۔ ہم آج کی کلاس جو ہے اس کو یہاں پر جو ہے ہم اختتام کرتے ہیں کہ وحی کی اقسام کے اوپر۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے ہم یہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔